हिसाब की नवीं जमात की किताब में अब हम एक बहुत ही दिलचस्प और अच्छी चीज़ पढ़ेंगे और वो हैं लॉगरिथम्स। और इस वीडियो में सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक इंट्रोडक्शन होगा कि ये कैसे इसका तस्वुर आया लॉगरिथम का। फिर हम पढ़ेंगे कि साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है किसी भी नंबर को ज़ाहिर करने की, या साइंसी तरकीम क्या होती है। और फिर हम आखिर में एक्सरसाइज 3.1 यानी मश्क 3.1 के चंद सवालात हल करेंगे। तो आइए सबसे पहले तारुफ पढ़ते हैं कि लॉगरिथम क्या होते हैं, या ये कैसे किन रियाजीदानों ने इस तरकीब को हमारे सामने पेश किया। लेकिन उससे पहले जो है वो आप ये पूछ सकते हैं कि लॉगरिथम जो है उनका इस्तेमाल क्या है और आखिर हमें क्यों सीखना चाहिए। तो फ़र्ज़ करें मैं आपको दो नंबर देता हूँ। एक नंबर है 23987.1 और मैं कहूँ इसको ज़रब दें आप 543.87 से, और इसमें आप कोई कैलकुलेटर या कंप्यूटर ना इस्तेमाल करें, उसके बग़ैर आप मुझे ये हल करके बताएं। तो उसके लिए आपको लॉग टेबल या लॉगरिथम जानना ज़रूरी होगा और उनकी मदद से आप इस सवाल को आसानी से हल कर सकेंगे। अब आप कह सकते हैं कि भाई आजकल तो कैलकुलेटर मौजूद है, कंप्यूटर मौजूद है, तो फिर क्यों ज़रूरत है लॉग टेबल की या इस तरीके से सवालात को हल करने की। तो वो बात सही है, लेकिन ये जो लॉगरिथम का ख़्याल है और ये जो इसके पीछे जो थ्योरी है वो ख़ुद अपने तौर पे बहुत दिलचस्प है, और उसको आप जब समझेंगे तो आप उसको सराहेंगे और उसकी खूबसूरती को महसूस करेंगे। इसलिए लॉगरिथम्स के बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो थोड़ा सा तारुफ हो जाए लॉगरिथम्स का। लॉगरिथम का नाम दरअसल अल-ख्वारिज़मी के नाम पे है। ये इसकी शक्ल है इस आदमी की। अल-ख्वारिज़मी एक रियाजीदान था जो कि ख्वारिज़म से, जो कि इस वक्त उज़्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के बीच में है ये इलाका दोनों तरफ। तो वहाँ से ये निकल के आदमी बगदाद गया था, और आज हम जिस नंबर सिस्टम को इस्तेमाल करते हैं वो कहते हैं कि ख्वारिज़मी के ज़रिए ही वो पहले पहुँचे बगदाद और फिर वहाँ से यूरोप पहुँचे वो, और इसी नाम से ही ये चीज़ें बाकी निकली हैं। ख्वारिज़मी से ख्वारसम से ख्वारिज़म से अलगोरिथम, एक बड़ा लंबा जो है वो सफ़र है। और इस आदमी ने एक बहुत ही अहम काम किया, और वो ये था कि ये जो जिस तरीके से हम लिखते हैं नंबर्स को, वो उसने वहाँ पहुँचाए। और ये कहा जाता है कि ये जो इल्म है, जो नंबर्स जिस तरीके से आज हम लिखते हैं, जिनको अंग्रेज़ी में अरबिक न्यूमरल्स कहते हैं, क्योंकि ये यूरोप में अरब से ही आए, लेकिन ये दरअसल बशमूल सिफ़र के, ये दरअसल ईजाद हैं हमारे इलाके की, यानी जनूबी एशिया की। और कहा जाता है कि ख्वारिज़मी ने यकीनन हिंदू रियाजीदानों की किताबें पढ़ी और फिर इस काम को उसने आगे बढ़ाया। जहाँ तक इस तरह की चीज़ों का ताल्लुक़ है, जो लॉग टेबल हैं उनकी जो बुनियाद है वो ये जो आदमी था जॉन नेपियर, ये बात है 17वीं सदी की। उसने जो है वो टेबल बनाए और इस पर काम किया कि हम ज़रब के सवालों को जमा के सवालों में इस तरह बदल सकते हैं अगर हम बेस लें नेचुरल नंबर ई का। और नेचुरल नंबर ई जो है वो एक ऐसा नंबर है, ये ऐसा कुदरती नंबर है जो आम तौर से आपको मिल जाता है। आप किसी तरह के सवालात हल करें तो ये नंबर ऐसा है कि जैसे 1 + 1/n की पावर n, और मैं आपसे कहूँ कि n एक बहुत बड़ा नंबर है, तो ये जो नंबर है e, वो दरअसल ये नंबर है। और ये जो फार्मूला है ये आप बहुत तरह की चीज़ें करेंगे हिसाब में। मसलन ये हिसाब के अगर मैं आपसे मुनाफा लूँ किसी रकम पे, तो वो किस तरीके से साल हद साल जो है कैसे वो बढ़ेगा, तो वो जो है उसमें भी ये फार्मूला आ जाएगा। तो इस तरीके से ये एक नेचुरल नंबर है
جو کہ اس نے استعمال کیا جان نیپیئر نے لاگ ٹیبل بنانے کے لیے۔ اچھا فی الحال یہ چیزیں بہت معلوم دیں گی، جیسے پتہ نہیں پیچیدہ ہیں، لیکن ابھی آپ صرف ان کو صبر سے سنتے جائیے، کیونکہ جب آگے آپ کر لیں گے اس چیپٹر میں دوسری چیزیں تو پھر دوبارہ پلٹ کے آپ اس پہ آئیے گا تو آپ کو یہ باتیں زیادہ آسانی سے سمجھ میں آئیں گی۔ اور پھر اس کے بعد جو ہم آج کل جو لاگ ٹیبل استعمال کرتے ہیں اس پہ کام کیا ہے پروفیسر ہنری برگس نے، اور ہم جو لاگ ٹیبل استعمال کرتے ہیں اس میں جو بیس ہے وہ ہے 10، اور یہ جو کام ہے ہنری برگس نے کیا اور یہ آج تک چلا آ رہا ہے۔ مطلب تو کم ہی لوگ ہیں جو کہ حساب کے سوالات حل کرنے کے لیے لاگ ٹیبل استعمال کرتے ہیں، لیکن ایک عرصے تک جب تک کہ کیلکولیٹر عام نہیں ہوئے تھے، کمپیوٹر عام نہیں ہوئے تھے، لاگ ٹیبل جو ہے بہت آسانی سے آپ استعمال کر سکتے تھے بڑے نمبروں کو آپس میں ضرب دینے کے لیے۔ تو آئیے اب پڑھتے ہیں سیکشن 3.2، یعنی سائنٹیفک نوٹیشن کیا ہوتی ہے، سائنسی ترقیم کیا ہے کسی بھی نمبر کو لکھنے کی۔ تو ہمارے پاس حساب میں ہمیں نمبر ایسے ملتے ہیں جن میں کہ بہت بڑے بڑے نمبر ہوتے ہیں۔ مثلا اس نمبر کو دیکھیے، یہ بہت چھوٹا ایک نمبر ہے، چھوٹے یا بڑے ہوتے ہیں، جس میں کہ ڈیسیمل کے بعد جو ہے وہ بہت سارے صفر لگے ہیں۔ اسی طرح آپ کو ایسے نمبر ملتے ہیں جس میں ڈیسیمل بہت بعد میں آئے گا، اس سے پہلے بہت سارے نمبر ہیں۔ مثلا جو ہے انہوں نے مثال دی ہے کہ زمین کا وزن جو ہے وہ تقریباً اتنے کلو گرام ہے، اب اس میں کتنے سارے صفر ہیں۔ اسی طرح الیکٹران کا جو وزن ہے وہ بہت ہی کم ہے، اور وہ اتنے سارے صفر کے بعد ڈیسیمل کے بعد کہیں جا کے وہ نمبر آتے ہیں جو دکھاتے ہیں کہ اس کا وزن کلو گرام میں اتنا ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان کو جو ہے وہ ان نمبرز کو بہت بڑے اور بہت چھوٹے نمبرز کو دکھانے کا کوئی آسان طریقہ ہے؟ تو جواب ہے کہ ہاں، ایک آسان طریقہ ہے، اور وہی چیز کہلاتی ہے سائنٹیفک نوٹیشن۔ اور اس میں جو سائنٹیفک نوٹیشن ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی نمبر ہے اس کو میں دکھا سکتا ہوں 10 سے ملٹیپلائی کر کے، اور 10 کی میں ایک پاور رکھوں اور ساتھ میں ایک نمبر رکھوں ایسا جو کہ 1 سے بڑا ہو مگر 10 سے چھوٹا ہو، اور 1 کے برابر بھی ہو سکتا ہے یہ۔ اور n جو ہے وہ اس کی کوئی قید نہیں ہے، n جو ہے وہ ایک کوئی بھی انٹیجر ہو سکتا ہے، پلس یا مائنس۔ تو اگر میں اس شکل میں لکھ دوں کسی بھی نمبر کو تو وہ چھوٹے طریقے سے لکھا جائے گا، اور وہ کہلائے گا اس کا سائنٹیفک نوٹیشن لکھنے کا، یا اس کی سائنسی ترقیم کہلائے گی۔ اگر یہ بات آپ کو مشکل لگے کہ کسی نمبر کو اس شکل میں آپ کیسے لکھ سکتے ہیں، تو آئیے ذرا ہم چند مثالیں دیکھتے ہیں۔ پہلی مثال دیکھیے، اس کے اندر ہے 7530000، 7530، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ 3 اور 0 ہیں۔ تو میں اس طریقے سے اس کو لکھ سکتا ہوں کہ 753، اور میں پھر اس کو ضرب دے دوں، کتنے ہیں 0؟ یہ 1 2 3 4 دفعہ میں صفر لکھ کے ایک 1 لگا دوں تو میں اس سے ضرب دے سکتا ہوں۔ لیکن سائنٹیفک نوٹیشن لکھنے کی شرط یہ ہے، اور یہ میں لکھ سکتا ہوں 753 ٹائمز 10 ٹو دا پاور 4، کیونکہ 10 کی جتنی بھی آپ جو ہے پاور لگائیں گے اتنے ہی صفر ہوں گے، یہاں 4 ہیں اس لیے میں نے اس کو 10 کی پاور 4 کر دی۔ لیکن سائنٹیفک نوٹیشن جو ہے وہ اس وقت ہوگی جبکہ یہ چیز جو ہے، جو کہ آپ دیکھیں، آپ یہ آ گیا تقریباً یہ s ٹائمز 10 ٹو دا پاور n کی شکل میں آ گیا، سوائے اس کے کہ شرط یہ ہے کہ یہ جو نمبر ہے سائنٹیفک نوٹیشن میں، یہ نمبر جو ہے وہ 10 اور 1 کے درمیان میں ہونا چاہیے۔ اب یہ 10 اور 1 کے درمیان میں نہیں ہے، یہ ہے 753 یا 753 ہے۔ تو میں یوں کر سکتا ہوں اس کو کہ میں اس کو دکھاؤں کہ 100 سے میں اس کو تقسیم کروں اور 100 سے میں اس کو ضرب دوں، تو 100 سے جب میں تقسیم کروں گا 753 کو تو وہ آ جائے گا 7.53، اور میں نے جو 100 سے ضرب دیا ہے یہ 2 صفر اور ہیں تو یہ بن جائے گا 10 ٹو دا پاور 6۔ تو اب یہ سائنٹیفک نوٹیشن کے اندر آ گیا یہ نمبر، کیونکہ
میرے پاس ایک نمبر ٹائمز 10 کی پاور کوئی انٹیجر، اور یہ جو نمبر ہو یہ 10 سے چھوٹا ہو اور 1 سے بڑا ہو، اس شکل میں نے اس کو لکھ دیا۔ یہ کہلائے گی سائنٹیفک نوٹیشن اس نمبر کو لکھنے کی۔ اور اسی طریقے سے ایگزامپل 2 کے اندر آپ یہ کام کر سکتے ہیں الٹا۔ یہاں پر جو ہے وہ آپ کے پاس جو انٹیجر ہے وہ مائنس میں آئے گا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ چیز جو ہے وہ 1 سے جو ہے چھوٹی ہے۔ اب یہاں انہوں نے چند باتیں ہمیں کہیں ہیں سمجھنے کی، وہ یہ ہیں کہ the exponent of 10 is obtained by counting the number of digits which are between the new position of decimal point and its original point. If the movement of the decimal point is towards the left from its original position, then the exponent of 10 is positive. If the movement مطلب یہ ہے کہ اگر میں جو ہے وہ ڈیسیمل کو یہاں پر، جیسے ڈیسیمل پہلے یہاں تھا، اب میں اس کو اس طرف لے کے جا رہا ہوں، تو میں کتنا لے کے گیا ڈیسیمل کو؟ 1 2 3 4 5 6 دفعہ لے کے گیا، تو اس لیے میرے پاس یہ +6 آئے گا۔ اور انہوں نے کہا ہے کہ if the movement of the decimal point is towards the right from its original position, then the exponent of 10 is negative. تو یہاں پر جو ہے وہ میں اس طرف چلوں گا ڈیسیمل کو لے کے دکھانے کے لیے، مجھے کرنا ہے اس کو 9.53 کرنا ہے۔ تو یہاں پر 1 2 3 4 5 6 7 دفعہ جو ہے وہ میں نے ادھر دے کے گیا، میں اس کو رائٹ ہینڈ کے اوپر، تو میرے پاس یہ ایک نیگیٹو نمبر آ گیا۔ If a number is written in the scientific notation, then it is also said to be in its standard form. تو جب کبھی ہم سائنٹیفک نوٹیشن میں لکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ اب ایک اسٹینڈرڈ فارم کے اندر ہے۔ تو آئیے اب ہم نے جو کچھ سیکھا اس کے اندر، جو ہم نے سیکھا کہ سائنٹیفک نوٹیشن میں کیسے لکھتے ہیں، اس پہ ہم چند سوالات حل کرتے ہیں۔ ایکسرسائز 3.1 یہاں پر فرض کریں میں پہلا سوال دیکھیں جو کہ ہے 68.75۔ مجھے اس کو لکھنا ہے s ٹائمز 10 کی پاور n، اور s جو ہے وہ 1 سے بڑا ہو یا برابر ہو، اور 10 کے برابر نہیں ہو بلکہ 10 سے چھوٹا ہو۔ تو یہاں پر جو ہے وہ 68 ہے، اگر 6.8 ہوگا تو پھر یہ میرے پاس ہو جائے گا یہ چیز 10 سے چھوٹی ہو جائے گی۔ تو اس کا جواب ہو گیا 6.875، اور کیونکہ میں ایک دفعہ گیا ہوں اس کو لے کے میں لیفٹ کے اوپر، تو میں اس کو +1 سے دکھاؤں گا میں اس کی پاور کو، اور آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ اس کو اگر میں ضرب دوں تو خود بخود جو ہے وہ یہ نمبر بڑھ کے 68.75 ہو جائے گا۔ اور اسی طریقے سے میں یہ سوال حل کر سکتا ہوں، یہاں پر جو ہے وہ مجھے اگر سائنٹیفک نوٹیشن میں چاہیے تو مجھے یہ چاہیے 1 کے بعد ڈیسیمل چاہیے، مجھے 1.5 کی پاور چاہیے، 1.5 ٹائمز 10 کی پاور کو چاہیے، اور وہ نمبر نیگیٹو ہوگا کیونکہ میں یہ جو ہے یہاں پر رائٹ ہینڈ سائڈ کے اوپر میں آ رہا ہوں اپنے ڈیسیمل کو لے کے۔ تو یہ ہے 1 2، یہاں کافی چھوٹا سا لکھا ہوا ہے لیکن مجھے نظر آ رہا ہے، 3 4 5 6 7 8، میرا خیال ہے کہ یہ 8 ہے۔ دوبارہ سے گن لیتے ہیں اس کو، 1 2 3 4 5 6 7 8، ہاں ٹھیک ہے، تو یہ 8 ہی ہے۔ تو 1.5 ٹائمز 10 ٹو دا پاور -8 یہ ہو گئی سائنٹیفک نوٹیشن اس کو دکھانے کی۔ آئیے اب ہم 14واں سوال کر لیتے ہیں، یہ ہے کہ the temperature at the center of the sun is 15، اور یہ ہیں 3 صفر اور 3 صفر، 15 ملین ڈگری سینٹی گریڈ، write it in scientific notation۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ سائنٹیفک نوٹیشن میں اس کو ہونا چاہیے 1 point something، کیونکہ 15 کو مجھے 1 point کچھ کرنا پڑے گا تاکہ وہ یہ جو ہے سائنٹیفک نوٹیشن یہ ہوتی ہے کہ s ٹائمز 10 ٹو دا پاور n، اور شرط یہ ہے کہ s جو ہے وہ 1 سے بڑا ہو یا برابر ہو اور 10 سے چھوٹا ہو۔ تو یہ 15 ہے تو اس کو میں چاہوں گا 1.5 ہو جائے۔ جب میں نے 1.5 کیا تو مجھے 1 صفر کا اضافہ کرنا پڑے گا، اور پہلے سے یہاں پر ہیں 6 صفر، تو یہ آ جائے گا
1.5 ٹائمز 10 ٹو دا پاور +7 جو ہے وہ ہے ٹیمپریچر سینٹر آف دا سن کا۔ اس ویڈیو میں ہم نے چیپٹر نمبر 3 کے سیکشن 3.1 اور 3.2 پڑھے، یعنی کہ پہلے ہم نے پڑھا کہ انٹروڈکشن لاگرتھم کا، پھر ہم نے پڑھی سائنٹیفک نوٹیشن کیا ہوتی ہے کسی نمبر کو لکھنے کی، اور پھر ہم نے ایکسرسائز 3.1 کے چند سوالات حل کیے، اور اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ ویڈیو ختم ہوا۔